बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, एहसास रमज़ान अपील 2022 के साथ मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर हाजिर खिदमत हूँ। दुनिया भर में जो भी हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, उन्हें मैं बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में रात का 1 बज रहा है और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात के 3 बजे तक आपके साथ हैं। मकसद हमारा वही है कि हम और आप मिलकर कुछ ऐसी प्लानिंग्स करें, कुछ ऐसे मामला तरतीब दें कि इस माह मुक़द्दस यानी रमज़ान मुबारक में उन लोगों की मदद हो सके कि जो लोग इस वक्त हकीकतन ज़रूरतमंद हैं। ये बात तयशुदा है कि दुनिया में कोविड-19 के बाद अब तक 2022 है, लेकिन अब तक दुनिया में लोग जो हैं वो उस सानहे के बाद, उस बहरान के बाद, उस डिज़ास्टर के बाद संभल नहीं सके हैं। और जो लोग नहीं संभल सके उनको भी उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए हमारा और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर इस तरह के प्रोग्राम तरतीब दें कि हम ऐसे लोगों को वक्ती तौर पर जो उनकी ज़रूरत है वो भी पूरी करें और ऐसे लोगों को हम रिहेबिलिटेशन के ज़रिए आने वाले वक्तों के लिए तैयार कर सकें कि वो अपनी रोज़ी, अपना रिज़्क कमा सकें। इस वक्त जो सबसे पहला काम है वो ये है कि मुबारक महीने में लोगों को रोज़ा रखने के लिए, ईद मनाने के लिए आप और हम फौरी तौर पे क्या कर सकते हैं। याद रखिएगा कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो पेशावर गदागर हैं, जो हर एक के सामने दस्ते सवाल दराज कर देते हैं। वो अपनी ज़रूरत ना होते हुए भी पेशे के तौर पर इस ख़ास महीने में, ईद के मौके पर और रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों का रुख करते हैं और लोगों से वो खैरात, ज़कात और सदक़ात तलब करते हैं। और एक तरफ वो लोग हैं कि जो हालात की वजह से, जो मामलात मुआशी तौर पर दुनिया भर में रूनुमा हुए उसकी वजह से, कारोबार जिस तरह से ज़वाल पजीर हुए वो लॉकडाउन्स की वजह से और दूसरी वजूहात से, तो वो लोग जो इन मामलात से इफ़ेक्टेड हुए हैं उन लोगों के लिए हमें और आपको इसलिए काम करना है कि वो दस्ते सवाल दराज नहीं करते किसी के सामने। वो किसी से नहीं कहते कि उनके घर में खाने के लिए है या नहीं है। वो किसी को नहीं बताते कि रमज़ान मुबारक में उन्हें सहरी और इफ्तारी के लिए किन मामलात का सामना करना पड़ेगा। उनके घरों में जो बच्चे मौजूद हैं उनके पास वसाइल नहीं हैं कि उनके लिए ईद का एहतमाम करने के लिए जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें। ऐसे लोग, अगर इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि ऐसे लोग अगर कहीं से मदद तलब करना चाहते हैं तो वो मुख्तलिफ़ इदारों को एप्लीकेशंस दे देते हैं, क्योंकि अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना आज के दौर में इंसानों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जो हालात हैं, मुआशी तौर पर जो हालात हैं, उनको देखते हुए सफ़ेद पोशी का भरम रखना इसलिए मुश्किल हो गया है कि पहले लोग, वो कहते थे ना वाइट कॉलर, लोग उस वाइट कॉलर के पीछे खुद को छुपा लिया करते थे। लेकिन अब एक बड़ा आम सा जुमला है कि हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जो अपनी ज़रूरत बयान कर रहे थे, जो मदद के तालिब थे या मुख्तलिफ बातें। वो लोग जो वाकई मुआशी तौर पर बहुत मुस्तहकम थे, जिनकी फैमिलीज़ में बच्चों को या घर के लोगों को कभी उनके जहन में ख्याल भी नहीं आया, उनको ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई कि वो किसी से, या वो ये सोचते कि उनको किसी से मदद तलब करनी पड़ेगी। लेकिन आज ऐसा हो गया है। ऐसे लोगों को रमज़ान मुबारक में और ईद के मौके पर आप अपनी खुशियों के साथ शरीक कर लीजिए। जब कोई त्यौहार मनाया जाए, जब खुशी मनाई जाए, तो उसका सबसे अहम मुहर्रिक ये है कि हम और आप मिलकर लोगों में खुशियाँ बांटें, लोगों को उन खुशियों में शरीक करें। एक बात मैंने इससे पहले भी अर्ज़ की थी कि ईद मिलने का नाम है, मुबारकबाद देने का नाम है। ईद मैं अकेला नहीं मनाता, आप अकेले नहीं मनाते, हम मिलकर मनाते हैं। तो वो ईद जो सोसाइटी में लोगों से मिलकर मनाई जा रही है, तो उसमें मामलात भी मिलकर होने चाहिए ना। अगर कोई शख्स इस काबिल आपको नज़र नहीं आता कि वो ईद की खुशियों में उस तरीक़े से शरीक हो सकेगा जैसे कि उसको होना चाहिए, लेकिन हम हो सकते हैं, तो फिर हमें मिलकर ईद मनानी है।
عیدی بچوں تک پہنچائیے، ایسی فیملیز کو جائیے، ان کی ہیلپ کیجیے۔ ہم احساس کے پلیٹ فارم سے آپ کو اس نیکی کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ایسے بچوں کے لیے، ایسی فیملیز کے بچوں کے لیے، بچوں کا نام ہوتا ہے بعض اوقات، مدد فیملی کی جاتی ہے کہ بچوں کو عیدی پہنچا دی جائے۔ یہ عیدی کیسے پہنچائی جاتی ہے؟ 75 پاؤنڈز یا 95 US ڈالرز ایک فیملی میں جا کے بچوں کو عیدی کے نام پر دے کر آ جائیں، اس فیملی کی عید ہو جائے گی۔ وہ فیملی جو ہے رمضان میں اطمینان کے ساتھ سحری اور افطار کے معاملات کو حل کرتے ہوئے روزے رکھ لیں گے۔ کسی ایک فیملی کو 1 مہینے کا راشن فراہم کر دیجئے، اس مبارک مہینے میں اس طرح فراہم کیجئے یا اتنی مقدار میں کر دیا جائے کہ وہ رمضان اور عید گزار لیں۔ 85 پاؤنڈز یا 95 امریکن ڈالرز جو ہیں، اس میں ایک فیملی کو 6 سے 8 افراد پر مشتمل فیملی کو 1 مہینے کا راشن فراہم کر دیا جاتا ہے۔ جہاں آپ ہیں، آپ اگر UK میں ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ 85 پاؤنڈز کی اہمیت کیا ہے۔ اگر آپ USA میں ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ 95 ڈالرز کی اہمیت کیا ہے۔ گھنٹوں میں کمائے جاتے ہیں نا، لیکن وہ فیملیز جن کو 1 مہینے کا راشن اتنے پیسوں میں مل جاتا ہے، ان کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے، یہ سوچئے گا۔ ہم بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی ذات پر، اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی پر، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ اگر مہینے میں 3 دفعہ آپ فیملی کے ساتھ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں نا، تو 1 دفعہ اتنا پیسہ کہیں کسی کو دے دیجئے، ڈونیٹ کر دیجئے، تاکہ آپ جو اپنے اوپر اپنی فیملی پہ خرچ کریں تو آپ کو بھی اطمینان رہے کہ آپ نے حقداروں کو ان کا حق بھی دیا ہے۔ ہم عیاشی کریں، دوسرے لوگوں کے پاس کھانے کو نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس سوسائٹی میں جس سوسائٹی میں آپ جیسے، ہم جیسے، جو ہم اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، مہذب لوگ رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بات کرتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اپنی زندگی کے معاملات کو چلا رہے ہیں، تو اس سوسائٹی میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو، حقداروں کو ان کا حق نہ پہنچائیں؟ یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کتاب ان کے لیے سراسر ہدایت ہے، کن کے لیے؟ بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو آپ سے کچھ گزارشات تھیں جو کی ہیں۔ یہ جو فطرہ ہے یہ 5 پاؤنڈ یا 8 امریکن ڈالرز بنتا ہے۔ آپ فطرہ جمع کر کے ڈونیٹ کر دیجیے۔ نمبرز ہمارے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ یہ گزارشات، اس کے بعد بھی گفتگو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ میں سب کچھ تو آپ کو زبانی بتا گیا، پرچہ تلاش کر رہا تھا کہ جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن بہرحال میرے ساتھ میرے دونوں جانب میرے بہت ہی محترم مہمان تشریف فرما ہیں، اور ان کا ایک اور بہت بڑا کام یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے نشریات کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ رات کا 1 بج رہا ہے پاکستان میں، اب تو اس سے بھی آگے کا ٹائم ہے، یہ ہمارے ساتھ اس پہر میں موجود ہیں، اس نیکی کے سفر میں آپ سے درخواست کر کے آپ کو بھی اپنا ہم سفر بنانے کے لیے۔ میرے بائیں جانب میرے بہت ہی محترم، بہت ہی معزز شخصیت، یہ عالم دین ہیں۔ میں جب یہاں پر بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو کوئی پہلے سے طے شدہ سوالات اور جوابات نہیں ہوتے، مجھے بھی نہیں معلوم ہوتا اور مجھے ابھی بھی نہیں معلوم ہے کہ مجھے ان سے کیا پوچھنا ہے۔ یہ وہ صاحب علم شخصیات ہیں کہ ہم جو پوچھتے ہیں اسی وقت بتا دیتے ہیں۔ اب میں ان کے علم کے حوالے سے ان کے جو مختلف ریفرنسز ہیں کیا عرض کروں۔ میرے ساتھ محترم فیصل عزیز بندے کی تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ایک بہت ہی نمایاں ترین سماجی شخصیت ہیں، یہ بہت ابتدائی عمر سے سماجیات کی طرف رجوع ہوئے، جس کو ہم سوشل ورک کہتے ہیں۔ یہی سوشل ورک جو ہے سوشل ویلفیئر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ریہیبلیٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی معاملات ہوتے ہیں۔ تو آج یہاں پر ہم بیٹھے ہیں تو ہم بھی یہی ویلفیئر ریہیبلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ سے یونیورسٹی میں جب ماسٹرز کیا، اس کے بعد یہ سوشل ویلفیئر کی طرف چلے گئے، سوشل ورک کی طرف چلے گئے۔ آج یہ پاکستان کے اور شہر کراچی کے ایک بہت نمایاں ترین، اور آج نہیں کئی سالوں سے میں کہوں گا کہ کئی عشروں سے
یہ نمایاں ترین سوشل ورکرز میں سے ہیں یا سماجی رہنماؤں میں سے ہیں. ہمارے ساتھ نفیس احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، ماشاء اللہ. اور ہمارے ساتھ ایک خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ ہر ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ایک ثنا خاں موجود ہوتے ہیں جو اس نشست کو، اس محفل کو رونق بخشتے ہیں. اور آج جو ثنا خاں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے یہ دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں، محفلوں کو، محبت کی محفلوں کو، عقیدت کی محفلوں کو رونق بخشتے ہیں. اور ان کا سب سے بڑا وتیرہ، سب سے بڑی شناخت، سب سے بڑا جو ان کا تشخص ہے وہ بنتا ہے جا کے حمد اور نعت کے ریفرنس سے. ہمارے ساتھ سید فیضان رضا قادری صاحب تشریف فرما. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ حمد باری تعالیٰ. سر ارشاد فرمائیے گا. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حمد خدا سے تر گئے زبانیں، حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس کھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی بھی کیا بات مولا. عمر لکھ دے آنا مقدر، رمضان میں لکھ دے آنا مقدر، حج پہ بھی لکھ دے آنا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو خوش نصیب پہنچے ہیں انہوں نے وہ منظر بارہا دیکھا. شاعر فرماتے ہیں کہ دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا، دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا. دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی کیا چاہتا ہے مولا سبھی کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پر اپنا کرم کر بخشش کے طالب پر اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر میں دیکھوں تو دیکھیں انشاءاللہ ہر سال جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ محترم علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب ایک تاثر ہے اکثر لوگوں کو ہم نے یہ کہتے سنا کہ اس نیکی کے کام سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ کر لیا جائے اور اس کام سے بہتر یہ ہے کہ یہ کر لیا جائے تو کیا نیکی کا بھی متبادل ہوتا ہے؟ نیکی کا متبادل نیکی ہی ہوتی ہے نیکی کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں اس کے انداز جدا جدا ہو سکتے ہیں لیکن نیکی کا ایک تصور بنیادی وہ ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اگر صرف اللہ کی آپ بندگی کرتے ہیں آپ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ سب کچھ کرتے ہیں جو فرائض ہیں جی اس کے آپ تلاوت قرآن کر لیں آپ تسبیحات کر لیں اللہ کی بندگی آپ کرتے ہیں صحیح لیکن اگر مخلوق سے حسن سلوک نہیں ہے تو یہ آپ کی بندگی پر سوالیہ نشان ہے صحیح اس لیے کہ قرآن میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں جڑ کر زکوٰۃ کا حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اس لیے کہ نماز کے ذریعے اللہ سے جوڑو زکوٰۃ کے ذریعے مخلوق سے حسن سلوک رکھو تو بندوں سے نیک عمل کرنا یہ ایک ایسا حسین عمل ہے کہ آپ حسن سلوک بندوں سے کرتے ہیں اللہ کے حضور وہ نیکی میں شمار ہوتا ہے اور بندوں سے جو حسن سلوک کیا جائے چاہے وہ مالی صورت میں ہو کسی صورت کسی طور کیا جائے تو وہ بندوں سے حسن سلوک انسانوں میں اس انسان کو ممتاز کرتا ہے صحیح اس لیے کہ حدیث شریف ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس تم میں بہترین لوگ وہ ہیں بہترین انسان تو وہ ہے جو انسانوں کے لیے بہترین ہے تو اگر کسی کو پرکھنا ہے تو ہم اس اصول پر پرکھیں گے کہ وہ انسانوں کے ساتھ کیسا ہے صحیح بات رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو محسن انسانیت ہیں
کامل سیرت آپ کی سیرت مبارکہ ہے. اس سیرت میں آپ یہ دیکھیے ولادت سے 40 سال تک نہ قرآن آپ نے سنایا، نہ آپ نے شریعت بیان کی، نہ آپ نے عقائد بیان کی، توحید رسالت کوئی 40 سال تک. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ نہیں ہو رہی، صحیح بات، کردار سے ہو رہی. 40 سال بتایا جا رہا ہے. یہ سمجھو انسانیت کیا ہے، یہ سمجھو انسان کیسا ہوتا ہے، یہ سمجھو کہ ایک انسان کا انسان سے تعلق کیسا ہوتا ہے. انسان اس کائنات میں سے رخی تعلق رکھتا ہے. ایک تعلق ہے انسان کا انسان سے، دوسرا تعلق ہے انسان کا اس کائنات سے، اور تیسرا تعلق ہے انسان کا اپنے مالک سے. ان 3 جہتوں میں انسان کو حسن سلوک پیش کرنا، اللہ کے حضور جھک کر بندگی کی صورت میں. کائنات سے انسان کا تعلق یہ ہے کہ انسان کائنات کو دینے والا ہو، لینے والا. اوہ کیا بات، دینے والا ہو. ہاں. معاشرے کے اثرات فرد پر پڑیں یہ اور بات ہے، فرد معاشرے پر اثر ڈالے یہ مختلف بات ہے. فرد معاشرے پر اثر انداز ہو، اس لیے کہ فرد سے افراد، افراد سے معاشرہ بنتا ہے. بالآخر معاشرہ اس فرد کو نگل لیتا ہے اگر وہ شخص اس معاشرے میں ڈیلیور نہیں کرتا. کیا بات ہے، وہ زندہ رہ کر بھی معدوم ہو جاتا ہے. تو انسان سے حسن سلوک کرے گا. رسول اکرم کی سیرت مبارکہ جو 63 سال کا عرصہ ظاہری ہے کم و بیش، اس میں سے 40 سال صرف حسن سلوک کی تعلیم ہے. کیا بات ہے. اور اس کے بعد بھی حسن سلوک کی معجزہ قرار دیا اپنی زندگی کو آپ سے. بالکل. جی آپ یہ دیکھیے کہ جب دین کی پہلی دعوت دینے کا وقت آیا تو آقا دو جہاں نے دسترخوان لگوایا، دسترخوان پر خاندان کو بلایا اور ان کے سامنے دین پیش کیا. لوگوں نے نہیں مانا، دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر. دسترخوان حسن سلوک ہے، دسترخوان تبلیغ کا ذریعہ ہے، دسترخوان دلوں کو جوڑتا ہے، دسترخوان انسانوں کو قریب لاتا ہے. یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا دسترخوان تاریخ میں مشہور ہے، من و سلوہ تاریخ میں قرآن میں موجود ہے. دسترخوان ذوالعشیرہ کا وہ موجود ہے. یہ دسترخوان جب لوگوں کو جوڑتا ہے تو پہلا مرحلہ تو آپ کا طے ہو گیا کہ جن کو تبلیغ کرنی ہے پہلے ان کو تو جمع کریں. دسترخوان مائل کرتا ہے، اس کے بعد تبلیغ سے بندہ قائل ہوتا ہے. کیا بات. پہلا مرحلہ ہے مائل کرنا، پھر قائل کرنا. وہ مائل کرنے میں جو بنیادی کردار ہے وہ حسن سلوک کا، وہ دسترخوان کی صورت میں احساس بھی یہ کرتا ہے کہ دسترخوان کا اہتمام کرتا ہے. ان علاقوں میں آپ یہ سوچئے کتنا بڑا المیہ ہے. یہ ہم اپنے جن عالمی سطح پر اپنے جن بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں ان کے ارد گرد ایسے واقعات نہیں ہوتے، لیکن یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور ایسے بھی افراد ہوں جن کے پاس سحر کے انتظامات نہ ہوں. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ بھوک تہذیب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی. بالکل. تہذیب کے سانچے میں ڈالنے کے لیے بھوک تو ختم کرو، پہلے بھوک ختم کریں. ہمارے تو اب عالم یہ ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جی ہمارے ہاں اتنی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو زبان میں ابھی تک لفظ نہیں ہے کہ اس طبقے کو آپ کیا نام دیں گے، تو وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اس لکیر سے بھی نیچے. جی بلو دا پورٹی لائن. اس کے لیے لفظ نہیں ہے. ہم تو اس دور سے گزر رہے ہیں. اور تمام مسلمان، حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دے رہی ہے. اب اس دیوار میں اگر کچھ اینٹیں کمزور ہو رہی ہوں تو دیوار کمزور ہو جاتی تو پھر ان کو سہارا دینا ہے، ان کو مستحکم کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے. ہمارے یہ جو مسلم بھائی ہیں جن سے ہم اپیل کر رہے ہیں، یہ لوگ غریب کہاں تلاش کریں گے؟ انہیں تو وہاں پہ ملے گا بھی نہیں. لہذا تلاش یہاں بھی بہت مشکل ہے. ہم ایک بریجنگ کرتے ہیں، ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں کہ ہم پوری تحقیقات کے بعد ایسے طبقات کا انتخاب کرتے ہیں، علاقوں کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ انتظامات کرتے ہیں اور پھر اپنے بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں. ہر سال یہ دسترخوان، سحر، افطار پوری حسن و خوبی کے ساتھ ہوتا ہے. انشاءاللہ
اس دفعہ بھی ہوگا، ہر سال پہلے سے زیادہ ہوتا ہے، اور ہمارے ڈونرز نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ وہ لوگ جو ہیں بالکل تو ہیں۔ میں آپ کی اجازت سے نفیس احمد خان صاحب کی طرف سوال اپنا ڈائیورٹ کر رہا ہوں۔ سر جی، جب نوجوانی کا دور ہوتا ہے تو مختلف نوجوان کوئی کھیل کھیل رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنا پیشن کہتا ہے، کوئی کھیل کھیل رہا ہوتا ہے۔ یہ کون سا گیم ہے کہ بندہ جو ہے نوجوانی میں سوشل ویلفیئر کی طرف نکل جائے؟ بہت شکریہ آپ کا، اتنا بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ اصل میں ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یا جو ماں باپ کی تربیت ہے، اس میں یہ چیز ہماری گھٹی میں شامل ہے کہ اس زمانے میں ایک باپ کمانے والا ہوتا تھا اور باقی سب کھانے والے ہوتے تھے، اور اللہ کی فضل سے اس میں برکت ہوتی تھی۔ اب بھی بہت سارے ایک ہی باپ ہیں، برکت کی وجہ ایک ہی آدمی ہوتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ برکت کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں تقسیم اور پڑوسیوں کا خیال اور محلے کا خیال، تو یہ چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو ہمارے اپنے گھروں میں نہیں، الحمدللہ ہر گھر میں ہمارے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، آج سے 40 سال پہلے، تو وہاں ہمیشہ ہمیں یاد ہے کہ ہر جمعرات کو ہر گھر سے کچھ نہ کچھ آتا بھی تھا اور جاتا بھی تھا۔ تو برکت تھی، رحمت تھی۔ آج وہ چیز آپ کو کہیں شبرات میں بھی نظر نہیں آتی، بہت کم ہو گئی، بہت کم ہو گئی پہلے کے مقابلے میں۔ تو وہ الحمدللہ وہ چیز ہمارے خون میں شامل، اور پھر ماحول جو تھا اس کے دیکھتے ہوئے ہم نے، تو وہ قدرتی طور پر ایک میرے دل میں اندر یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے کریں، چاہے اپنی کوئی بھی حیثیت ہو۔ الحمدللہ وہ تربیت تھی۔ پھر ہم نے پڑھا بھی سوشل ورک، اور تقریباً 5 سال 10 سال پہلے تک ہم اس میں شامل بھی تھے۔ معذرت، میں نے آپ کی بات کو کاٹا۔ جی۔ آپ اتنی خوبصورت بات کریں، میں چاہ رہا ہوں آنکھیں کھول کے بات کریں۔ جی۔ تو اس میں شاہد بھائی الحمدللہ ہم نے جب علاقے سے خدمت خلق کا کام شروع کیا، اور لوگوں کی جتنی مدد ہو سکتی تھی کیا، مختلف NGOs کے ساتھ ہم نے تربیت پائی کہ کس طرح سوشل ورک ہوتا ہے، تو الحمدللہ پھر اللہ نے تعلیم بھی وہی دلوائی کہ کراچی یونیورسٹی سے شعبہ سماجی بہبود سے وابستہ ہوئے، اور ماسٹر اسی دوران یہ تاریخی میری NGO جو ہے وہ اس حوالے سے کراچی یونیورسٹی ہی میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ آج 35-36واں سال ہے ہمارا، اور ہم الحمدللہ اس شہر میں اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ عید کے موقع پر، عید کے پہلے دن سے لے کے 7 دن تک ہم مختلف اداروں میں جاتے ہیں، جس میں چاہے عیدی ہوم ہو، چاہے دارالسکون ہو، چاہے وہ اوجھا سینیٹوریم ہو، تو ان کے مریضوں کی جا کے ہم عیادت بھی کرتے ہیں، ان میں تحائف بھی تقسیم کرتے ہیں، ان کی خیریت بھی دریافت کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سلسلہ گزشتہ 35 سال سے ہر ہفتہ عیادت کے نام سے ہم کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد یہ ہوئی کہ آج پورے ملک میں تمام سماجی تنظیمیں اور تمام سیاسی پارٹیاں بھی اس چیز کو ابلائج کریں۔ سنت ہے آپ کو، الحمدللہ اسی کو ہم نے کوشش کی تھی، زندہ کرنے کی سنت کو، تو اللہ نے اس میں برکت کی، اور آج پورا ملک جو ہے اس چیز کی تقلید کرا، اور یہ احساس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پہ کہ پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ بہت بڑا انعام۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے چلیں کہ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس نیک مقصد کے تحت کہ رمضان المبارک میں اور عید کے موقع پر وہ بہن بھائی ہمارے کہ جو معاشی طور پر کمزور ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ہم نے مختلف طریقوں سے ایک تو دسترخوان دراز کیا ہے، 300 افراد کی سحری کا اہتمام کیجئے، اور اس کے علاوہ یعنی 300 افراد کی سحری کا انتظام کرنے کے لیے آپ اگر شریک ہونا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ دنیا میں آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ ہمیں جو ہے وہ ڈونیشن دے دیجئے اور بتا دیجئے 300 افراد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، 600 افراد کی 300 کا ایک اسکیل ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ کتنے پیسے جو ہیں آپ کو دینا ہے، وہ میں آپ کو اس میں سے دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ 150 پاؤنڈز اور 240 US ڈالرز، 150 پاؤنڈ میں 30 افراد کی افطاری ہو جاتی ہے۔ روزہ کھلوانا اتنا بڑا ثواب ہے کہ جس کا روزہ ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور اتنا ہی ثواب روزہ کھلوانے والے کو مل جاتا ہے۔ 30 افراد کا روزہ آپ کھلواتے ہیں ایک دن، 300 افراد کا روزہ کھلواتے ہیں آپ ایک دن، سوچئے کہ 300 روزوں کا ثواب جو ہے وہ آپ کو مل گیا۔ اگر آپ مسلسل یہ کام کرتے ہیں، اگلے دن 300 لوگ، ہفتے میں ایک دفعہ 300 افراد کا، یا پھر آپ جو ہے وہ ایک ہی دن میں 300 کی اسکیل کے اعتبار سے 600 900 1200 کچھ لوگوں کا، تو یہ ثواب کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں زندگی کے ساتھ رمضان شریف دیکھتے ہیں
کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہ بہت بڑا اس کا کرم ہے۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم لوگوں کا روزہ کھلوائیں، افطار کرائیں، لوگوں کے گھروں پہ راشن پہنچا کرائیں تاکہ وہ رمضان اور عید منا سکیں، بچوں کو عیدی کے نام پر پیسے دے کے آئیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں، ان کی بھی عید ہو جائے۔ ہم ایسی بہت ساری خبریں سنتے ہیں کہ باپ تو باپ ہے نا، اس کا دل تڑپ جاتا ہے جب بچے کہتے ہیں نا کہ عید کے کپڑے چاہیے اور نہیں کر پاتے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایسی بہت ساری خبریں آتی ہیں کہ جب کسی باپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ارینجمنٹ نہیں کر سکتا، کوششیں کرتا ہے وہ، تو اس میں کچھ ناخوشگوار واقعات بھی ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جس سوسائٹی میں میں آپ ہم لوگ رہتے ہیں یا جس سوسائٹی سے ہمارا کوئی نہ کوئی تعلق بنتا ہے، اس سوسائٹی میں ہم اس طرح کے واقعات نہ ہونے دیں کہ جہاں ہم بے حس لوگوں میں شامل ہونے لگیں۔ سر جی، اس کے علاوہ اور بھی آپ سے میں عرض کروں کہ وہ لوگ جو افغانستان میں ہیں ان کے لیے بھی راشن پیک کا اہتمام کیا گیا ہے، اور افغانستان میں ایک فیملی کو ایک مہینے کا راشن پیک جو ہے 150 پاؤنڈز اور $200 میں پہنچایا جاتا ہے۔ افغانستان میں جو فیملیز ہیں، افغانستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پہ کیا صورتحال ہے معاشی طور پر، تو وہاں پر بھی راشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے آپ کی ڈونیشن سے، آپ کے تعاون سے۔ کام شروع ہو گیا ہے، جب ہم بیٹھتے ہیں ٹیلی تھون میں یا ویسے آپ سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں تو کام شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے ہم آپ کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں، آپ بھی شریک ہو جائیے، اس نیک مقصد کو وسعت دیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو ہمیں دعائیں دیں اور ہمارے لیے آخرت کا سامان ہو سکے۔ محترم فیصل عزیز بندگی صاحب، آپ بھی گفتگو میں فرما رہے تھے اور میں بھی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ تلاش نہیں کر پاتا ان لوگوں کی کہ جن کو اس کو زکوٰۃ کے پیسے دینا ہے یا جن کی مدد کرنی ہے۔ ہم راشن کی بات کریں، دوسرے معاملات کی، ایک تو تلاش مشکل کام ہے۔ یہاں صرف تلاش نہیں ہوتی، یہاں تلاش کے ساتھ تحقیق بھی ہوتی ہے کہ جس شخص نے اپلیکیشن دی ہے کیا واقعی وہ زکوٰۃ کا یا صدقات کا یا جو کچھ اس کو ڈونیشن کے ساتھ اس کی مدد کی جا رہی ہے وہ اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے، کہیں پیشہ ور تو نہیں ہے، یا معاشرتی اور سماجی طور پر وہ جو ہے کوئی لوگوں کو بیوقوف بنا کے تو پیسہ نہیں حاصل کر رہا ہے۔ دین جو ہے وہ خیرات دینے کے حوالے سے، کسی کی مدد کرنے کے حوالے سے، کسی تک کوئی مدد پہنچا دینے کے حوالے سے ہمیں کیا تحقیق کی اجازت دیتا ہے؟ جہاں لوگوں کی امانت ہمارے پاس ہو، مثلا زکوٰۃ کی رقم ہے، کسی نے دیا ہے کہ یہ صدقات میں سے ہے، کسی کی رقم ہمارے پاس ہے اور وہ امانت ہے، تو پھر امانت کو امین تک پہنچانا ہے۔ امین تک، امین کا مطلب اہل، کیا اس کا اہل، کیونکہ وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر کوئی رقم امانت نہیں، میری ذاتی رقم، اب یہ میرا اختیار ہے، میں تحقیق کر کے دوں یا بغیر تحقیق کے دوں، لیکن اگر کسی کی امانت ہے تو وہ پوری تحقیق کے بعد جائیے۔ صحیح بات ہے۔ اور یہاں پر پھر احساس میں صرف تحقیق نہیں ہوتی بلکہ تحقیق کے بعد شرعی تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ کیا بات؟ اس لیے کہ بہت ساری مد ہیں دینے، جب کوئی ڈونیشن دیتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے آپ یہ کس مد میں دے رہے ہیں، زکوٰۃ میں دے رہے ہیں، صدقات میں دے رہے ہیں، آپ اس کو سحری افطار کے دسترخوان کے لیے دے رہے ہیں، ہینڈ پمپ کے لیے دے رہے ہیں، مسجد کے لیے دے رہے ہیں، مسجد کے لیے دے رہے ہیں، یا میڈیسن کے لیے دے رہے ہیں، یا ایک یہ کہ آپ صرف دے رہے ہیں کہ احساس اس کو جہاں مناسب سمجھے وہاں استعمال کر لے۔ تو شرعی تقاضوں کے مطابق جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، زکوٰۃ کی رقم صرف وہیں خرچ ہوگی۔ کیا بات ہے، اس سے کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو صدقات ہیں، صدقات کے جو شرعی مصارف ہیں وہ رقم وہیں صرف ہوگی۔ تو یہاں پر سب سے بڑا اطمینان ہمارے ڈونرز کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی دی ہوئی ایک ایک پائی پوری دیانتداری سے وہاں استعمال ہوگی جہاں ہمارا دین کہتا ہے۔ کیا بات ہے، اور یہ اطمینان کتنی بڑی دولت ہے، یہ اطمینان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر یہ اطمینان ہونے کے بعد وہ جو اندر کی ایک سرشاری ہوتی ہے، اندر کی جو ایک مسرت ہوتی ہے، اس کو تو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو اس مرحلے سے گزرا ہو۔ صحیح بات ہے۔ اس لیے کہ
اللہ کے دربار میں اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ نے کتنا دیا، اس بات کی اہمیت ہے کتنے میں سے دیا. نیت صحیح بات. یعنی اگر ایک شخص اس کی استطاعت 1000 روپے کی ہے اور اس نے 100 روپے دیے، اور ایک آدمی کی استطاعت 50 روپے کی تھی اور اس نے 100 دیے، اس نے 50 پورے دے دیے. اچھا، تو اب ایک شخص وہ ہے جو کم دے رہا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں وہ زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ کتنے میں سے کتنا دے رہا ہے. صحیح بات. اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے، ہم اپنے ارد گرد اپنے صبح و شام اپنے معمول پر اگر نظر کریں، اللہ کی کتنی عنایتیں. ہم ہر سہولت ہمارے ارد گرد موجود ہے. ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جنہیں پانی کی سہولت میسر نہیں ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں انہیں سحری کی سہولت میسر نہیں ہے، افطار کی سہولت میسر نہیں ہے، ہم ان کے لیے وہ جو اپنے بچوں کو خوشیاں دینا چاہتے ہیں لیکن نہیں دے پاتے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو خوشیاں دیں. ہم عیدی کا جو اس میں ایک حصہ رکھا ہے، اس کے پیچھے، عیدی کے پیچھے وہ ایک بچوں کی مسرت ہے. کیا بات ہے. بچوں کی فطرت تو ایک ہوتی ہے، خوشیاں آتی ہیں جب عید آتی ہے تو خوشیاں آتی ہیں، لیکن یہی عید ہمارے اس طبقے کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے، کیونکہ ایک آدمی اس کی استطاعت نہیں ہے، اس کے بچے جب اس سے نئے لباس کا مطالبہ کریں تو ظاہر ہے کہ اس فیملی کے لیے کتنا تکلیف ہو جاتا ہے. احساس یہ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے. اگر آپ معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، احساس مستقل آپ کو راشن نہیں دیتا، اس طریقے سے تو لوگوں کو عادت ہو جائے گی. عادت خراب نہیں کرتا، بلکہ یہ کہ آپ اپنے کچن سے بے فکر ہو جائیے اور اپنا روزگار تلاش کریں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم روزگار تلاش کریں کہ گھر چلائیں، تو ہم انہیں کچن سے بے فکر کر دیتے ہیں. اب آپ پوری توجہ اپنے روزگار کی تلاش پہ دیجیے. جب آپ روزگار آپ کا ہو جائے، اس کے بعد پھر یہ جو ہم آپ کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، یہی تعاون ہم آپ جیسے کسی اور بھائی کے ساتھ کر لیں. لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنا ہے، لوگوں کو بھکاری نہیں بنانا، لوگوں کو مانگنے کی عادت نہیں ڈالنی، لوگوں کو عزت آبرو کو برقرار رکھتے ہوئے، جس کو عزت نفس کہتے ہیں، عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دینا، عزت نفس کا پاس رکھتے ہوئے لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کر دینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، یہاں ایک اور خاص بات یہ بھی ہے، ابھی جیسے کہ بندگی صاحب فرما رہے تھے کہ عید کے موقع پر بعض لوگوں کے لیے بڑا کٹھن مرحلہ ہو جاتا ہے جب بچے جو ہیں وہ عید کے کپڑے یا دیگر ضروریات کا تقاضا کرتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہو پاتی. یہی تو اصل امتحان ہے ان لوگوں کا جو صاحب ثروت ہیں یا جن کے پاس کچھ وسائل ہیں، کہ جب اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا بہت، کسی کے اگر 2 بچے ہیں تو 3 بھی تو ہو سکتے تھے نا. زندگی میں وہ یہی سوچ کر دوسرے کے بچوں کے لیے کر لے کہ میرے 2 نہیں بلکہ اس سے 1 آدھ زیادہ ہے. اور اگر کسی کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں تو وہ لوگوں تک پہنچانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. وہی بات ہے کہ کسی نے 1 ارب روپے کا کوئی حساب کتاب بتایا اور اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزانہ اپنے اوپر 3000 روپے خرچ کرے، پھر اس نے 5000 روپے کا کہا، تو پتہ ہی چلا کوئی 1 ارب روپے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ 1 ارب روپیہ ختم نہیں ہوتا. تو لوگوں کے پاس اتنا ہے جو ان کی ضروریات سے پورا سے زیادہ ہے، اور ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس اربوں روپے ہے، جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کے حوالے سے بھی فرما دیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، یعنی ضروریات سے زیادہ پیسہ اس کے پاس موجود ہے، اس پر میرا حق ہے کہ وہ میرے لیے حج کرے تو میں اس کو غنی کر دوں گا، غنی کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو گے تو تمہارا مال صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے گا. تو دینے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، غنی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی حکم ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جو آپ کی ضرورت کا ہے وہ بھی دے دیں. ہاں، ہم جب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اور پھر صحابہ کرام، خلفائے راشدین
وہ دسترخوان پہ اگر ایک روٹی موجود ہے اور کوئی سوالی آ گئے تو وہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مختلف جو واقعات ہیں ان واقعات میں یہ نشاندہی کی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جب افطار کا وقت ہوتا تھا تو ہماری ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ کوئی وہ تو نہیں ہے، مسافر تو نہیں ہے، اور مسافر ہوتا تھا تو وہ کھجور اور پانی جو اپنا ہوتا تھا وہ بھی بھجوا دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہماری تعلیم ہے۔ ہم 2 کھجوریں ہیں تو 2 نہ بھجوائیں، 1 تو بھجوا دیں۔ تو میرے ساتھ یہاں پر فیضان رضا قادری موجود ہیں، میں ان سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ نعت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ دل میرا کہہ رہا ہے، دل میرا کہہ رہا ہے، طیبہ کو چلا جاؤں، دل میرا کہہ رہا ہے، طیبہ کو چلا جاؤں، اشکوں کی التجا ہے، اشکوں کی التجا ہے، طیبہ کو چلا جاؤں، اشکوں کی التجا ہے، رمضان کے مہینے آ جاؤں میں مدینے، رمضان کے مہینے آ جاؤں میں مدینے، ارمان یہ بڑا گئے، ارمان یہ بڑا گئے، طیبہ کو چلا جاؤں، ارمان یہ بڑا گئے، طیبہ کو چلا جاؤں، دل میرا کہہ رہا ہے، سرکار یہ کرم ہو، اذن سفر عطا ہو، سرکار یہ کرم ہو، اذن سفر عطا ہو، دل کا یہ مدعا ہے، دل کا یہ مدعا ہے، طیبہ کو چلا جاؤں، دل کا یہ مدعا ہے، طیبہ کو چلا جاؤں، دل میرا کہہ رہا ہے، آنے کو تیرے در پہ اسباب ہو میسر، آنے کو تیرے در پہ اسباب ہو میسر، کہتا یہ ہے گدا گئے، کہتا یہ ہے گدا گئے، طیبہ کو چلا جاؤں، کہتا یہ ہے گدا گئے، سرکار